बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लाम के सफ़र में एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपकी होस्ट अलीशा अब्बासी। उम्मीद है तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे। अगर कोई बीमार है तो उसके लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला जल्द आपको सेहतयाबी दे। अगर आपके अपने या प्यारे इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं तो उसके लिए भी हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनके दराजात बुलंद करे। नाज़रीन, इस्लाम के सफ़र में हमेशा आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होती हूँ। आज फिर से मैं आपकी खिदमत में एक अच्छे टॉपिक के साथ आपके साथ मौजूद हूँ, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है औरत के हुकूक। नाज़रीन, औरत के हुकूक इस्लाम में बहुत ही ज़्यादा हैं, जो कि इस्लाम से कबल जब दुनिया में कई तबके जुल्म की चक्की में पिस रहे थे, जिनमें गुलाम, कमज़ोर कबीले और औरतें वगैरह शामिल थी। औरतों के अलावा बाकी मजलूम जुल्म की एक इंतहा सहने के बाद वक्त के साथ साथ जुल्म से छुटकारा पा लेते थे। मसलन गुलाम आज़ाद होकर, कमज़ोर कबीला ताकतवर होकर। लेकिन औरत एक ऐसी ज़ात थी कि ज़माना हज़ार इनकलाब से गुजर जाए वो औरत ही रहती थी। औरत होने के नाते से जुल्म सहना उसकी किस्मत में लिखा गया था, जिसे बदला नहीं जा सकता था। माशरे ने औरत को सिर्फ फराइज से ही नवाजा। हुकूक नाम की कोई चीज़ औरत की किस्मत में ना थी। ये तब की बात हो रही है जब अभी इस्लाम नहीं था। इस्लाम से कबल की बात हो रही है। इस्लाम से कबल जितने मज़ाहिब और तहजीबें थी, उन्होंने औरत को उसका वो मकाम ना दिया जो उसका हक था। गैर आसमानी मज़ाहिब और तहजीबों का तो खैर क्या कहना, खुद आसामी मज़ाहिब, ईसाइयत, यहूदियों और औरत को उन हुकूक से महरूम किया हुआ था जो औरत को अल्लाह ताला ने अता की थी। जहालत की तवील और गठा टोप अंधेरे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। जिन मजलूम तिबकों को जुल्म से निजात मिली वो औरत सैर फहरिस्त थी। इस्लाम ने औरत को उसकी हर हैसियत में बुलंद मकाम अता किया। बेटी की हैसियत में शफकत, बीवी की हैसियत में मोहब्बत, बहन हो तो रहमत, माँ हो तो इज्जत, गैर औरत हो तो वो भी वाजिबुल एहतराम थी। नाज़रीन, औरत का जो मकाम अब है, जो इस्लाम के बाद है, उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, जिसमें हमारा साथ देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हकीम मोहम्मद इखलाक अल खैरी साहिब। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपको अपने प्रोग्राम में सबसे पहले हम खुशामदीद कहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। हकीम साहिब, आज हमारी बात हो रही है औरत के हुकूक के हवाले से। तो इस्लाम की नज़र में आप हमें बताइएगा कि औरत के क्या हुकूक हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी, आपने पूछा कि इस्लाम में औरत के क्या हुकूक हैं। तो हमें पहले, जैसा कि आपने कुछ बात अर्ज की है, कि हमें देखना पड़ेगा कि इस्लाम से पहले औरत के पास सिर्फ औरत ही थी और कोई उसके हुकूक नहीं थे। बिल्कुल। तो इस्लाम वो मज़हब है कि जिसने औरत को, गुलामों को, ज़िंदगी के हर तबका से ताल्लुक़ रखने वाले इंसानों को, अफराद को, कौमों को, ख़ानदानों को इज़्ज़त, तौक़ीर बख्शी है। इस्लाम ने औरत को जो हक इस्लाम से पहले नहीं थे, मिसाल के तौर पर यूं कहें कि औरत जो थी वो कायनात की सबसे हकीर तरीन शख्स तस्वर की जाती थी। बिल्कुल। बात तो ऐसा कहा जाता है कि औरत को जब जिस घर में औरत पैदा होती थी उसको जिंदा जला दिया जाता था। बिल्कुल ऐसा ही है कि अरब के बाद ऐसे कबाइल मौजूद थे कि जहाँ बच्ची पैदा होती तो उसे जिंदा दरगो कर दिया जाता था, उसे जला दिया जाता था, यानी उसे कत्ल कर दिया जाता था। लेकिन इस्लाम का हुस्न देखिए, इस्लाम का मजाज देखिए कि इस्लाम ने औरत को इज्जत बख्शी, औरत को एहतराम बख्शा। औरत माँ के रूप में है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है। औरत बेटी है, बहन है, बीवी है, जिस रूप में भी है, इस्लाम ने उसे एक बेहतरीन आला मकाम अता किया है। और इस्लाम से पहले औरत बाजारों में बिकती थी, औरत जिंदा दरगो कर दी जाती थी, औरत के कोई हुकूक नहीं थे, माशरे में उसका कोई इज्जत, कोई मकाम,
کوئی مرتبہ نہیں تھا، بلکہ ایک حقیر ترین چیز تصور کی جاتی تھی۔ اسلام کا حسن دیکھیے کہ جب نبی کائنات صاحب الولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو پھر عورت کو اس کا مقام ملا، اور آپ نے اپنے عمل اور کردار سے بتا دیا کہ آپ کی پیاری بیٹی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب آپ کی بارگاہ میں آتی تو نبیوں کے سردار امام الانبیاء آپ کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے اور بتا دیا کہ یہ بیٹی جو بیٹی کے روپ میں ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ اور یہ پھر حسن دیکھیے کہ وہ بیٹی سیدہ کائنات جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ اس نبی کے لیے رحمت ہے۔ تو اسلام نے عورت کو وہ حقوق دیے جو دوسرے کسی بھی مذہب میں نہیں ہے، جو دوسرے کسی بھی معاشرے میں نہیں ہے۔ اس نے ہر نقطۂ نگاہ سے ماں کے علیحدہ حقوق متعین کر دیے، بیوی کے کر دیے، بہن کے کر دیے، بیٹی کے کر دیے، کہ عورت ہے اپنے اپنے جس مقام پہ بھی ہے اس کا اسلام نے اسے ایک بہترین عزت مقام مرتبہ عطا کیا ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس کی بہت ساری تعویلات موجود ہیں۔ قرآن نے، اسلام نے، حدیث نے عورت کا بہت بڑا مقام بیان فرمایا ہے۔ بہت شکریہ حکیم صاحب۔ کیا رشتے نبھانا صرف عورت کا حق ہے؟ مطلب کہا جاتا ہے کہ اگر عورت ہے تو عورت گھر میں رہے، اگر عورت ہے تو عورت، اگر بیٹی ہے تو وہ بیٹی بن کے بس گھر میں رہی، گھر کے کام کاج کرے۔ پڑھنا لکھنا عورت کے لیے، باہر معاشرے میں جانا اس کے لیے بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا رشتے نبھانا ہر طرح سے صرف عورت کا ہی حق ہے؟ رشتے نبھانا صرف عورت کا نہیں بلکہ ہر انسان کا حق ہے۔ بالکل۔ وہ باپ ہے، وہ خامند ہے، وہ بھائی ہے، وہ بیٹا ہے، وہ معاشرے کا جو بھی فرد ہے، عورت ہے یا مرد ہے، سب کے لیے رشتے نبھانا بہت ضروری ہے۔ یہ سمجھا جانا کہ صرف عورت کا حق ہے کہ وہ رشتے نبھائے، یہ بات بالکل غلط ہے اور اسلام کے منافی ہے۔ اسلام نے جیسا کہ ہر آدمی کا ایک حق مقرر کر دیا گیا ہے، خامند کا بیوی کے اوپر حقوق ہے، بیوی کے خامند پر حقوق ہیں، بیٹے کے ماں پر حقوق ہیں، ماں کے بیٹے پر حقوق ہیں، بھائی کے بہن پر، بہن کے بھائی پر حقوق ہے۔ بہن کے حق بھائی ادا کرے گا اور بھائی کے حق بہن ادا کرے گی، بیوی کے حقوق جو ہے وہ اس کا خامد ادا کرے گا، ماں کے اس کے بیٹے ادا کریں گے، اور بیٹوں کا جو حق ہے ماں کے اوپر، وہ مثال کے طور پر ماں کے روپ میں جب عورت کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ اس کی اچھی تعلیم تربیت کے ساتھ اس کی پرورش کرتی ہے۔ یہ ماں کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کرے، اسے اپنا دودھ پلائے، اس کے نان نفقے کا خیال رکھے۔ جب پال پوس کر وہ بچہ جوان ہو جاتا ہے، اب اس پر حق ہے کہ جس ماں نے اسے اتنی مشکل اور مصائب سے گزر کر اور موت کے عمر سے گزر کر اسے جنا ہے، اسے پالا ہے، اس کی تربیت کی ہے، اب بحیثیت ماں اس کے اوپر حق ہے کہ وہ اپنی ماں کے فرائض کو جانے، انہیں ادا کرے۔ یہاں پر میں ایک بات کہوں گا کہ ایک شخص ہے بہت دور دراز سے اپنی والدہ کو کہتے ہیں کہ اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر حج بیت اللہ کے لیے لے کے آیا، اس نے طواف کیا اور طواف کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو عاطف غیبی سے آواز آئی، تو حق ادا ہونے کی بات کرتا ہے، ادا تو دور کی بات ہے، وہ ایک رات کا جو اس نے تکلیف اور درد برداشت کیا تھا تجھے پیدا کرتے ہوئے، تو اس کا حق بھی ادا نہیں کر سکا۔ تو عورت کے اپنے حقوق، رشتے نبھانا صرف عورت کا حق نہیں ہے، رشتے سب کے اوپر لازم ہے، واجب ہے کہ ہر شخص اپنے رشتے کو نبھائے۔ اور یہ جہاں تک آپ نے کہا تھا کہ عورت کا صرف یہ کام کہ وہ گھر کے اندر رہے اور باہر نہ نکلے، اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام بالکل منع نہیں کرتا کہ عورت گھر میں رہے، اسے پابند نہیں کرتا، اسے باہر نکلنے کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ لیکن ہاں، یہاں پر میں یہ عرض کروں گا کہ اسلام عورت کو جس صورت میں جس طریقے کے ساتھ باہر آنے کی اجازت دیتا ہے، اس کے اوپر عورت کو باہر آنا چاہیے، اور ایک معاشرے کا ضروری فرد عورت ہے۔ بالکل حکیم صاحب، پہلے جو ہوا کرتا تھا، بلکہ آج کل بھی زمانے میں اگر معاشرے میں نظر دوڑائی جائے تو کچھ ایسے ہیں کہ جن کے گھروں میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر مرد گھر کا کام کر رہا ہے تو عورت کام نہیں کر سکتی، اگر مرد کما کے لا رہا ہے تو عورت گھر میں بیٹھ کے گھر کے کام کاج کرے، اگر اس کو کوئی کام کرنا بھی ہے تو وہ گھر بیٹھ کے کرے، باہر نہ جا سکے۔ تو اسلام کی نظر میں کیا عورت اور مرد کی برابری کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے، وہ ذرا تفصیلاً بتائیے گا۔ عورت اور مرد اس نقطۂ نگاہ سے بالکل برابر ہیں کہ دونوں انسان ہیں، بالکل انسانیت کے رشتے کے ساتھ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ مکمل برابر ہیں۔
اب جہاں تک آپ نے یہ پوچھا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ عورت صرف چار دیواری کے اندر مقید رہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو دیکھیں، اس میں عورتیں میدان جہاد میں جایا کرتی تھیں، زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں، خدمت پہ معمور ہوتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس کو مثال لیا جاتا ہے تو اس میں عورتیں بالکل گھر کے اندر مقید نہیں تھیں، بلکہ مقید عورتوں پر میں یہاں یہ ضرور کہوں گا کہ اسلام نے جو عورت کے حقوق اس پر واجب کیے ہیں ان کو ادا کرنا۔ مثال کے طور پر اگر ہم کمپیریزن کریں کہ اسلام اور غیر اسلام، یا ہمارا معاشرہ اور جسے ہم ترقی یافتہ معاشرہ یا باہر کے ممالک کہتے ہیں، وہاں کی اور یہاں کی عورت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت اس معاشرے کا ایک باعزت، پاکردار اور لازمی جزو ہے جس کا ادب احترام ہر شخص پر فرض ہے اور واجب ہے۔ یہ کہنا کہ عورت صرف گھر میں رہے، باہر نہیں نکل سکتی، عورت کے لیے ضروری ہے وہ پڑھا سکتی ہے، وہ تعلیم کے میدان میں، صحت کے میدان میں، بہت سارے ایسے میدان ہیں جہاں پہ وہ اپنا کردار ادا کر سکتی ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک عورت ہے، وہ اگر پڑھی لکھی نہیں ہے، وہ زمانے کے ساتھ چل نہیں سکتی، تو وہ اپنی اولاد کی تربیت کیا کرے گی؟ اب ایک معاشرے کو، ایک خاندان کو پالنے کے لیے، اولاد کی تعلیم اور تربیت کے لیے ضروری ہے کہ عورت کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے۔ اب عورت چار دیواری کے اندر تو نہیں، وہ درسگاہ میں جائے گی، وہ سکول، کالجز، یونیورسٹی میں جائے گی۔ یہاں یہ کہنا کہ صرف بےہودہ لباس کی مخالفت اسلام کرتا ہے، ایک خاص پردے کے اندر، ایک ماحول کے اندر رہ کر عورت ڈاکٹر، انجینئر، فلاسفر، ٹیچر، پروفیسر، زندگی کے ہر شعبے میں اسے اسلام نے آنے کی اجازت دی ہے۔ اسلام نے روک کر نہیں رکھا، اور نہ ہی اسلام نے اسے گھر کی چار دیواری کے اندر مقید کر کے رکھا ہے۔ ہاں، ہماری کچھ علاقوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت پرانی روایات جو چلتی ہوئی آ رہی ہیں کہ عورت وہ چیز ہے جو صرف گھر کے اندر رہے، یہ باہر نہیں نکل سکتی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام نے عورت کے لیے تمام مواقع موجود رکھے۔ بالکل۔ اچھا حکیم صاحب، بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے، جب وہ ترقی کی راہ میں گامزن ہوتی ہے، تو بعض ایسی رکاوٹیں ہوتی ہیں جو عورت کو اس بات پہ مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے یا تو گھر بیٹھ جائے تو یا پھر وہ ان رکاوٹوں کا سامنا کرے۔ تو ذرا اس حوالے سے کچھ بتائیے گا کہ ترقی کی راہ میں جو اس کو رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں، اس حوالے سے عورت کو کیا تلقین کریں گے آپ؟ عورت کی تعلیم یا نوکری کے بارے میں جو رکاوٹیں، تعلیم کے بارے میں جو رکاوٹیں ہمارے معاشرے میں یا اکثر معاشروں میں ہم نے دیکھا ہے ہوتی ہیں، ہمارے ملک میں ہوتی ہیں، یہ کم علمی ہی کی بنا پہ کی جاتی ہیں۔ جیسا کہ اسلام نے اس کی کوئی مخالفت نہیں کی، اسلام نے عورت کو پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری قرار دیا ہے، اور معاشرے میں عورت کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس نے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، کہ خاندان کی تربیت کرنی ہوتی ہے، اولاد کی تربیت کرنی ہوتی ہے۔ اب مسائل، مشکلات تو آتے ہیں، آتے رہیں گے اور آتے بھی ہیں۔ اب ان کا مقابلہ اس نے اپنے طریقے سے کرنا ہے، لوگوں کو اویئرنس دینی ہے اپنے معاشرے کو، لیکن یہاں پہ مسائل یہ ہوتے ہیں کہ یہ مقید ہو کے رہے گی، یہ باہر نہیں نکلے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنے طریقے سے کوشش کرنی چاہیے، ان مسائل کا سامنا کرنا چاہیے، اور دانشوری اور ان کے ساتھ اسے ان مسائل کا سامنا کرنا ہوگا، وگرنہ پھر بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں۔ اور اب ہمارے ملکی یا ہمارے قانون یا ہمارا اسلام، نہ تو اسلام منع کرتا ہے، نہ ہمارے ملک پاکستان کا قانون عورت کو مقید کرتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی کم علمی کہیں یا ایک ہٹ درمی کہیں کچھ احباب کی کہ نہیں جی یہ عورت چیز ہی ایسی ہے جو گھر کے اندر رکھی جائے، ایسی نہیں ہے۔ ہم پھر بھی یہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ عورت کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے، تبھی تو جا کر تعلیم پھیلے گی، وگرنہ بہت مشکل ہے۔ جی ناظرین، ایک دفعہ پھر سے آپ کو بتاؤں کہ آج ہم بات کر رہے ہیں پروگرام اسلام کے سفر میں عورت کے حقوق کے حوالے سے، جس میں آپ کو تفصیلاً آگاہ کیا جا رہا ہے کہ عورت کے حقوق اسلام کی نظر میں کیا ہیں۔ عورت کو بالکل یہ نہیں کہا گیا کہ کیا عورت صرف ڈٹ کے اپنے گھر میں ہی رہ جائے۔ عورت کا حق ہے باہر نکلنا، عورت باہر کی ترقی کرنے کے لیے باہر نکل سکتی ہے، تعلیم کرنے کے لیے، نوکری کرنے کے لیے۔ وہ اگر وہ کسی بھی کام سے عورت اگر نکل رہی ہے گھر سے باہر، تو اس سے بالکل اسلام اجازت دے رہا ہے کہ وہ باہر نکلے، وہ باہر کی جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، یا وہ ان کی ترقی میں ہیں، یا ان کی تعلیم میں ہیں، یا ان کی نوکری میں ہیں، وہ ان کا ڈٹ کے سامنا کرے۔ عورت کا حق ہے۔ ہاں، اسلام ایک چیز سے ضرور روکتا ہے، جیسے کہ حکیم صاحب نے بتایا، جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، حکیم
خالق الخیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے ہمیں بتایا کہ عورت کو بےہودہ لباس سے ضرور روکا گیا ہے اسلام نے, کہ اپنا لباس جو ہے وہ پردے میں, جس طرح اسلام نے عورت کو حق دیا ہے کہ اس لباس میں آپ رہو, سادہ لباس پہنو, اور کوشش کرو کہ اپنے جسم کو اس طرح ڈھانپ کے رکھو کہ عورت باہر نکلے تو اس کو کسی بھی جو ہے وہ زیادتی کا نشانہ بھی نہ بننا پڑے. اسلام نے اس کو حق دیا ہے کہ وہ باہر نکلے, وہ اپنے لیے اگر کچھ کرنا چاہ رہی ہے, اپنے بچوں کے لیے کرنا چاہ رہی ہے, اپنے ماں باپ کے لیے کرنا چاہ رہی ہے, اپنے بیٹوں کے لیے کرنا چاہ رہی ہے, کسی کے لیے بھی, ایون وہ کچھ بھی کرنا چاہ رہی ہے اپنے ترقی کے لیے, کوئی بھی کام, چاہے وہ شوبز کے لیے ہے, چاہے وہ تعلیم ہے, ٹیچنگ کے لیے جا رہی ہے, وہ کسی بھی چیز کے لیے اگر باہر جا رہی ہے تو اس کو اسلام نے کسی چیز سے نہیں روکا. حکیم صاحب ایک دفعہ پھر سے آپ کی طرف آتے ہیں, آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا عورت کا بھی حق ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے, اور جہاں تک ہو سکے وہ تعلیم حاصل کرے, اور نوکری جیسا کہ آپ نے پہلے بھی بتایا اس حوالے سے بھی کچھ بتائیے گا کہ نوکری, میں نے بھی جیسے آگاہ کیا کہ نوکری کے لیے بھی اسے کوئی اسلام نے رکاوٹیں نہیں دی, لیکن تفصیلاً تھوڑا آگاہ کیجیے گا کہ کیا عورت کا حق ہے اسلام کی نظر میں تعلیم حاصل کرنا اور نوکری کرنا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کا یہ بالکل اسلام نے حق دیا ہے, اور حق کے ساتھ حکم بھی دیا ہے کہ عورت تعلیم حاصل کرے. بالکل. ہم یہاں پر بہت پیچھے جائیں گے, امہات المومنین کو دیکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد 50 سال تک انہوں نے تعلیمی خدمات انجام دی, جن میں سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام ایک بہت بڑا عالمہ تھی, آپ فقیہ تھیں, اور آپ کے باقاعدگی سے دروس ہوا کرتے تھے, جس میں آپ کے شاگردوں میں کبار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بیٹھا کرتے تھے. آپ پڑھایا کرتی تھیں, آپ دین کے مسائل بتایا کرتی تھیں, آپ فقیہ تھیں, آپ عالمہ تھیں, آپ تربیت کرتی تھیں. تو اب اسلام نے تو منع نہیں کیا, اسلام نے حکم لگا کے رکھا ہے کہ عورت پڑھے, اور اس کو پڑھا لکھا ہونا نہایت ضروری ہے. اور آج کل کے معاشرے میں تو سب سے زیادہ آج کل تو بہت ضروری ہے, یہ ہر دور میں ضروری رہا, لیکن فی زمانہ تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, وغیرہ تعلیم کے میدان میں ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. صرف اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوگی کہ ہماری عورتیں پڑھی لکھی نہیں ہوں گی. جب عورت پڑھی لکھی نہیں ہوگی تو پھر معاشرہ ان پڑھ رہ جائے گا. معاشرے کی تعلیم اور تربیت میں اور کردار میں عورت کا جو کردار ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے, وہ باپ کا بھی نہیں ہے. مرد کا یہ کردار ہے کہ وہ کما کر لاتا ہے, اولاد کے اوپر خرچ کرتا ہے, لیکن بیسک جو سب سے پہلی درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہے, عورت کی گود ہے, وہاں سے بچہ تربیت لے کے پھر آگے بڑھتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ مرد ہر وقت گھر میں موجود نہیں ہوتا, اس کی ماں ہی ہوتی ہے, اسی نے اس کی تعلیم تربیت کرنی ہے. ماں پڑھی لکھی ہوگی, معاشرے کی ایک اچھی فرد ہوگی, تو وہ اچھا ایک بیٹا ایک بیٹی معاشرے کو دے گی. اگر وہ پڑھی لکھی نہیں ہے تو پھر اس کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہ پھر اور آگے جو اولاد دے گی, جو معاشرے کو وہ بچیاں بچے دے گی, ان میں بھی یہ کمی رہ جائے گی. دوسرا آپ نے یہ کہا کہ نوکری, اسلام نے بھی اس کی کوئی ممانعت نہیں کی ہے. جیسا کہ آپ نے بھی کہا, میں نے بھی کہا کہ ہاں ایک خاص پردے کی ایک خاص ڈریس کے اندر, جیسا کہ آپ ایک عورت ہیں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں, بالکل اسلام کے مطابق آپ کا پردہ ہے, اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. اب یہاں پہ آپ کسی بھی شعبے میں دیکھ لیں, اس کا عورت کا ہونا ضروری ہے. تعلیم کے میدان میں آئی تو اور عورتیں اسے دیکھ کر آگے آئیں گی, وہ صحت کے میدان میں ہوگی تو اور عورتیں اسے دیکھ کر ان میں شوق اور ولولہ پیدا ہوگا, یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم بھی آگے, اور معاشرے کی عورت اور مرد مل کر معاشرے کی خدمت کریں گے, معاشرے کے رہنے والوں کی خدمت کریں گے. زندگی کے ہر شعبے میں اسلام نے کہیں پر بھی مخالفت نہیں کیا. اسلام ایک جائز طریقے کے ساتھ یہ عورت کو حق بھی دیتا ہے, حکم بھی دیتا ہے کہ عورت آگے بڑھے, ہر میدان میں ہر عمل میں وہ آگے بڑھے گی تو عورت مرد کے شانہ بشانہ چلے گی. اب ہمارا جو ہوتا ہے, ہم شانہ بشانہ سے مراد یہ لیتے ہیں کہ ایک مخصوص کردار کے اندر رہ کر عورت آگے بڑھے گی. ہاں یہ ہے کہ عورت کا نان نفقہ شریعت کے مطابق یہ مرد کے ذمہ ہے, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کو دے. اگر وہ اپنی مرضی سے اپنا نان نفقہ معاف کرتی ہے یا اپنی جائیداد میں سے کسی کو دیتی ہے تو یہ اس کا اپنا اختیار ہے اور اس کا حق ہے. باقی جہاں تک ہے ملازمت کرنا یا نوکری کرنا, اس کی اسلام نے اسے کوئی منع نہیں کر کے رکھا, اسلام اس کی اسے اجازت دیتا. بالکل حکیم صاحب, یہاں پہ اگر ایک چیز میں ایڈ کرتے چلوں تو بعض ایسا ہوتا ہے کہ آج کل کے دور کو اگر دیکھا جائے یا پرانے طبقے میں دیکھا جائے تو ایسا ہو رہا ہے کہ
عورت کی جب بیٹی اگر اپنے ماں باپ اس کو اجازت دے دیتے ہیں کہ جی بیٹا آپ جائیں جا کے باہر، اگر آپ کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو ہم نے تعلیم دی ہے، اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں تو آپ جا کے بنیں. اگر ماں باپ کے گھر سے بیٹی رخصت ہو جاتی ہے تو جب وہ اپنے شوہر کے پاس آتی ہے تو اس کے شوہر جو ہے وہ اس کو، بعض ایسے مرد ہوتے ہیں، میں ہر کسی کی بات نہیں کر رہی، لیکن بعض ایسے مرد ہوتے ہیں جو عورت کو یہ حق نہیں دیتے. ان کے دماغ میں شاید کچھ ایسے شک و شبہات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ یہ حق نہیں دیتے کہ اگر آپ، ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اگر آپ پہلے کرتی تھی تو وہ پہلے تھا، آپ ماں باپ کے گھر میں تھی، اب آپ میرے نکاح میں ہو، اب آپ ادھر ہو، اب آپ باہر جا کے کام نہیں کر سکتی. تو کیا اسلام نے مرد کو یہ حق دیا ہے کہ جب وہ تمہارے، اگر عورت تمہارے نکاح میں آ جائے تو آپ اس کو باہر جانے سے روک سکو، یا وہ اگر کچھ کرنا چاہ رہی ہے تو اس سے روک سکو؟ کیا ان باتوں سے رشتوں میں رکاوٹیں نہیں آتی؟ بات آپ کی ٹھیک ہے، یہ بڑا مشکل سا سوال آپ نے کیا ہے اور ضروری بھی تھا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت جب اپنے شوہر کے گھر چلی جاتی ہے تو آپ نے یہ کہا کہ وہ اسے شک کی نکاح سے دیکھتا ہے. یہاں پر میں ایک جملہ کہوں گا، پتہ نہیں کہنا چاہیے یا نہیں، مرد جس کردار کا ہوگا اسی کردار سے، اسی سوچ کے ساتھ وہ عورت کو دیکھے. جی حکیم صاحب، ایک دفعہ پھر سے مجھے آگاہ کیجیے گا کہ جو عورت، یہاں میں ایک چیز اگر ایڈ کرتی چلوں تو جب عورت یا بیٹی جو ہے وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے، اپنے ماں باپ کے پاس ہوتی ہے، تو ماں باپ ان کو اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ باہر جائیں، اگر آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنے لیے کچھ بننا چاہ رہے ہیں، یا آپ کسی بھی مقام پہ جانا چاہ رہے ہیں، ہم نے آپ کو تعلیم دی ہے، اگر آپ اس تعلیم کا ہمیں کوئی سبق دینا چاہتے ہیں یا ہمیں کوئی اچھا صلہ دینا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ آپ جا کے اپنا کچھ بھی کرنا چاہے آپ ٹیچنگ کی فیلڈ میں جانے، چاہے آپ کسی بھی فیلڈ میں جا رہے ہیں، میں ایون یہاں پہ کوئی ایک فیلڈ جو ہے وہ مقرر نہیں کر رہی، کسی بھی فیلڈ میں اگر جا رہے ہیں تو وہ آپ جائیں، وہاں جا کے بیٹی کو وہ اجازت دے دیتے ہیں ماں باپ کہ آپ جا کے کام کریں. لیکن جب بیٹی نکاح شادی کر کے اپنے خاوند کے پاس چلی جاتی ہے تو جب وہ اپنے خاوند کی نکاح میں ہو جاتی ہے تو کیا مرد، کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو اس کو شک و شبہات کی نظر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں باہر آپ نہیں جا سکتی، یا کچھ لوگ، کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں، میں ہر کسی کی بات نہیں کر رہی، کچھ کی بات کر رہی ہوں، کہ کچھ اجازت نہیں دیتے ان کو کہ آپ باہر جائیں اور جا کے کوئی کام کریں. بے شک آپ پڑھی لکھی ہیں، ان کا بھی یہ کہنا ہوتا ہے کہ بھائی گھر سنبھالیں، اگر اولاد ہو گئی ہے تو اولاد کو سنبھالیں، ان کا بس یہی کہنا ہوتا ہے کہ وہ گھر میں رہیں. تو کیا اسلام یہ حق دے رہا ہے مرد کو کہ آپ عورت کو روک سکو کہ آپ اگر پڑھی لکھی ہو یا کچھ بھی ہو، اگر آپ پہلے جرنلسٹ بھی تھی تو اب آپ نے کچھ نہیں کرنا، اب آپ کا نکاح ہو گیا، اب آپ نے گھر میں ہی رہنا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ جب بچی عورت کا نکاح ہوتا ہے تو وہ شادی شدہ ہو جاتی ہے، اپنے خاوند کے گھر جاتی ہے، تو اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خاوند، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور باہر جانے کی اجازت نہیں دیتے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہاں یہ کہوں گا کہ جو شک کی نگاہ سے وہ دیکھتا ہے جس کا اپنا کردار مشکوک ہوتا ہے. جو صاف کردار کا بندہ ہوتا ہے وہ دوسرے کو بھی انہیں صاف نظروں سے دیکھتا ہے. نہیں، ہر کوئی نہیں کہتا ہے، ہر کوئی نہیں کہتا. جی، جو تعلیم یافتہ ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے، ظاہر انہوں نے تعلیم پڑھی ہوتی ہے، انہیں پتا ہوتا ہے کہ اسلام نے ہمیں کیا بولا ہے، آج کل کا معاشرہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، اس لحاظ سے وہ بعض ہوتے ہیں جو منع نہیں بھی کرتے، لیکن بعض کی بات ہو رہی ہے. اب دوسرا، اس سوال کا دوسرا جزء یہ تھا کہ کیا عورت خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکل سکتی ہے؟ تو اس کا دو لفظوں میں سادہ سا جواب یہ ہے کہ عورت خاوند کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خاوند اگر اس کی بیوی ڈاکٹر ہے، ٹیچر ہے، پروفیسر ہے، کسی بھی شعبے سے وہ منسلک ہے، اب وہ منع کرتا ہے کہ نہیں جی اب آپ تعلیم کے میدان میں آگے نہیں جا سکتی، آپ صحت کے میدان میں آپ آگے خدمات نہیں انجام دے سکتی. اس میں ضروری یہ ہے کہ خاوند کو بتایا جائے، اس کو قائل کیا جائے، اس کو سمجھایا جائے. اب یہ ہے کہ کسی بھی کام کے لیے عورت جیسے اپنے گھر سے ویسے ضروریات زندگی میں خاوند جب گھر میں نہیں ہوتا وہ باہر نکلتی ہے، بازار میں جاتی ہے، سودا سلب خریدتی ہے، وہ شاپنگ کرتی ہے اور معاملات میں، تو ایسے ہی جب اسے نکلنے کی اجازت ہے تو پھر وہ کسی بھی میدان میں، فیلڈ میں وہ اپنی خدمات میں تو سر انجام دے سکتی ہے. اب یہاں ایسا مردوں کو نہیں کرنا چاہیے. بات یہ ہے مردوں کے لیے بیسک کہ وہ عورت کے لیے جائز اور صحیح راستے جو ہے وہ کھلے رکھیں تاکہ وہ اپنی خدمات، اسے جو تعلیم حاصل کیا، جو اس کے پاس فن ہے، وہ اسے آگے ڈیلیور کرے، اسے لوگوں کی خدمت کر سکے، معاشرے کی خدمت کر سکے. اس میں بات دو لفظوں میں یہ ہے کہ خاوند کی اجازت کا ہونا
بہرحال ضروری ہے، خاوند کو قائل کیا جا سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک اس سے زیادتی یا اسے حکم عدولی کرتے ہوئے باہر جائے، ایسا نہیں ہے. لیکن مرد پر بھی یہ ضروری ہے کہ اس کی مشکلات اور اس کی چیز کو دیکھے گا. ایک فن اس کے پاس موجود ہے، اس نے اتنے ماں باپ کے گھر میں رہ کر تعلیم حاصل کی ہے، تو اب اس پر یہ فرض ہے کہ اسے تعلیم جیسے حاصل کرنا مرد اور عورت پر فرض ہے، اسی طرح اس کو آگے ڈیلیور کرنا بھی، یہ بھی مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے. بالکل. اچھا، کچھ ممالک ایسے ہیں جو تربیت یافتہ ممالک کی میں بات کر رہی ہوں کہ تربیت یافتہ ممالک میں عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ یہاں آپ نے جو سوال کیا ہے، یہ سوال کہ عورت کے ساتھ ایسے ممالک جو تربیت یافتہ ملکوں میں عورتوں کے ساتھ سلوک، اب یہ دو قسم کے ہو سکتے ہیں. جیسا کہ ہم اپنے ملک کو دیکھتے ہیں اور اس کے مقابل میں ہم جب یورپ کنٹریز میں دیکھتے ہیں تو ہم وہاں لوگ کہتے ہیں کہ عورت آزاد ہے، ہم یہ کہتے ہیں وہاں آزاد نہیں ہے، بلکہ عورت جس طرح زمانہ جاہلیت میں مقام انسانیت سے گری ہوئی تھی، اب بھی وہاں پہ ایسا ہے. اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کیسے؟ وہ ایسے کہ ہمارے معاشرے میں عورت ہے، اس کو اسلام نے جو حقوق دیے ہیں، معاشرے نے جو حقوق دیے ہیں، وہ بہترین حقوق ہیں. اسلام نے جو دیے ہیں وہ تو سب سے اچھے ہیں. جی، عورت کہ پیدائش کے بعد اسے جینے کا حق حاصل نہیں تھا، اسے قتل کر دیا جاتا تھا، زندہ درگو کر دیا جاتا تھا. اسلام نے اسے عزت دی، مقام دیا، مرتبہ دیا، اسے سب کچھ عطا کیا. اب جو ہم جنہیں ہم تربیت یافتہ یا ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں، وہاں پہ میں نے جو کچھ دیکھا یا پڑھا ہے، میں چونکہ اس معاشرے میں رہ کے تو گھر نہیں آیا، میں نے یہاں پر جو پڑھا ہے، جو سنا ہے، وہاں پہ عورت 24 گھنٹے مرد کی طرح باہر نکلتی ہے، کام کرتی ہے. مرد اور عورت دو میاں بیوی ایک گھر میں رہتے ہیں، تو مرد اپنا کھانا پکائے گا، عورت اپنا کرے گی، اپنے اپنے کام کریں گے. اسلام میں یہ چیز نہیں ہے. دیکھیں، بیٹا اولاد ہوتی ہے تو عورت کا یہ حق حاصل ہے کہ وہ 2 سال تک اسے اپنا دودھ پلائے. عورت پر یہ لازم ہے کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرے. مرد پر یہ لازم ہے کہ اس کے نان نفقے کا، عورت اگر ملازمت کرتی ہے، کام کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، اسلام نے حکم لگا کر رکھا ہے کہ یہ مرد کے ذمہ ہے کہ اس کی نان نفقے کا انتظام کرے. عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرے. اب تربیت یافتہ یا ترقی یافتہ جو ممالک جنہیں ہم بالخصوص ترقی یافتہ کہتے ہیں، وہاں عورت کا جو ہم حالات دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، وہاں عورت کا کوئی اچھے حالات نہیں ہے. بلکہ اسلام کے مقابل میں، اسلام دیکھیں وہ دنیا کا واحد امن والا مذہب ہے اور محبت والا مذہب ہے کہ اس نے عورت کو کتنا مقام دیا. وہ عورت جو میں یہ کہوں کہ پاؤں کے جوتی کے برابر بھی نہیں سمجھی جاتی تھی، اسلام نے اس کو یہ مقام دیا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی، اور اس کی قدموں کے نیچے جنت رکھنے کے بعد اس کی خدمت پر اللہ رب العالمین نے بے پناہ اجر و ثواب عطا فرمایا ہے. تو بہرحال اسلام نے جو مقام دیا ہے وہ کسی معاشرے میں نہیں ہے، وہ کسی نہ تربیت یافتہ ممالک میں ہو سکتا ہے، نہ کسی ترقی یافتہ ممالک میں ہو سکتا ہے. اسلام کے مقابل میں جتنے بھی مذاہب یا جتنے بھی معاشرے یا جتنے بھی طبقے، وہ سارے ہیچے اسلام ممتاز منفرد مقام رکھتا ہے. بالکل. ناظرین، یہاں ہماری بات ہو رہی تھی آج پروگرام اسلام کے سفر میں عورت کے حقوق کے حوالے سے کہ عورت کو اسلام نے کیا حق دیا، اسلام سے قبل عورتوں کے جو مقام تھا وہ کیا تھا، اور اب جو اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے اس حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی، جس میں ہمارے ساتھ موجود تھے حکیم خالق الحیری صاحب. بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. جاتے جاتے میں آپ سے ایک کہوں گی کہ ایک احادیث جو ہے وہ پیش کر دیجیے گا کہ عورت کو اسلام کی نظر میں ایک کوئی اچھی سی احادیث آپ اگر شیئر کر دیں قرآن و حدیث کی روشنی میں تو وہ پیش کیجیے گا. میں جناب بالکل آپ کی خدمت میں حدیث پیش کرتا ہوں، لیکن یہ اتنا ضرور عرض کروں گا کہ انسان کی ترقی کا دار و مدار جو ہے وہ علم پر ہے. بالکل. کوئی شخص، کوئی قوم علم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. یہ صرف مردوں یا عورتوں، مردوں کے لیے، خاص طبقے کے لیے نہیں، بلکہ اسلام نے علم کو فرض قرار دیا ہے. اب یہ عورتوں پر بھی فرض ہے، مردوں پر بھی فرض ہے، اور اسلام کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. علم کے دروازے، تعلیم کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے وہ کسی نے بھی نہیں دیا، اور صاحب اسلام نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارک، ان کی کثیر حدیث ہیں، اس میں سے میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات،
جنت کے متلاشی لوگ ہو، جنت کے طلبگار ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، رسول کی رضا چاہتے ہو، اور اپنی دینی دنیاوی اخروی زندگی کو کامیاب کرنا چاہتے ہو اور کامیابی کے متلاشی ہو، تو پھر کامیابی کی پہلی دلیل، پہلا زینہ، پہلا قدم یہ ہے کہ جس ماں نے تمہیں جنا ہے، اتنی مشکلات اور مصائب کے ساتھ آپ کو پالا ہے، اس جنت کے متلاشی ہو تو کہیں اور دور تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ تمہارے گھر میں تمہاری جو ماں ہے اس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی ہے۔ جس کی ماں راضی ہے اس کا رب راضی ہے، جس کے اوپر باپ راضی ہے اس کا رب اس پر راضی ہے۔ تو جنت کے متلاشیوں کہیں اور مت تلاش کرنا، یہ جنت تمہارے گھر میں موجود ہے، تمہاری ماں کی صورت میں موجود ہے، اور صرف ماں ہی کی صورت میں نہیں بلکہ فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یعنی ماں کی خدمت کرنے میں، عزت توقیر کرنے میں تمہیں جنت ملے گی۔ کہیں اور تلاش مت کرنا، جنت کے متلاشی ہو تو اپنی ماں کا احترام کرنا، اپنی ماں کا ادب کرنا، اپنی ماں کی خدمت کرنا، اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ بہت شکریہ حکیم خالق الخیری صاحب کہ آپ نے بہت اچھی احادیث جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ پیش کی۔ ایک دفعہ پھر سے آپ کو پروگرام اسلام کے سفر میں آنے کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے گا ناظرین، مجھے اپنی ہوسٹ علیشہ عباسی کو ایک دفعہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔